ठीक है, ओके, मेरे ख्याल हम स्टार्ट करते हैं. हमजा, first of all, thank you very much for joining today. A very warm welcome from Seattle. बहुत शुक्रिया for having me, Anish. Thank you for being with us. So हमजा, आप आज से कुछ अर्से पहले, I think in February you were here in Seattle, and both of us we were raising funds for Hamdi Center of Islamic Learning. और I really hope कि उस वक्त जब आप आए थे यहाँ पे फरवरी में, just before this corona outbreak, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के साथ और आपके फैन के साथ अच्छा रहा होगा. So I really hope that. It was amazing, माशाल्लाह. Seattle मेरा 2-3 दफा मेरे ख्याल चक्कर लगा. Right. Hamdi Center के लिए, उससे पहले नमल और शौकत खानम के लिए. And every time Seattle की जो हमारी कम्युनिटी है, they have shown the kind of hospitality जो literally मैंने बड़े एक दो जगह देखी है और बहुत कम देखी है मैंने ये. So my salam and my love for the Seattle community. Lots of love to them. Great. अच्छा, हमदा, जब आप यहाँ पे आए थे सियाटल में और हमने वो इवेंट किया था, तो आपने शेयर की थी कम्युनिटी के साथ, अपने फैंस के साथ यहाँ पे एक जो रीसेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपकी जिंदगी में, इन योर लाइफ, यू नो, क्विटिंग द शोबिज करियर एंड देन मूविंग मोर टुवर्ड्स रिलीजन. तो आपने उसका एक पूरा बैकग्राउंड जो है वो हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था यहाँ पे लोगों के साथ, मेरे साथ. तो ये जो आज की गुफ्तगू है, ये जो एक ऑनलाइन सेशन है, दिस इज मोर ऑफ अ फॉलो अप सेशन. नाउ दैट यू हैव मेड दैट डिसीजन, हमें आइडिया हो गया कि आपने वो क्या बैकग्राउंड था कि जिसमें यू मेड दैट डिसीजन, जो एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन था आपके लिए. So now that we know about that background, we wanted to focus a little bit on your future plans. मतलब inshallah taala, right? So now that you have made that decision, so people would want to know, where do you go from here? तो आज हम जी छोटा सा सेशन, थोड़ी सी बातचीत जो है वो कुछ तो रैंडम सवाल भी होंगे, गपशप भी होगी, लेकिन थोड़ा सा फ्यूचर ओरिएंटेड भी. इज दैट ओके? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो पहली चीज एक हाँ, मतलब उसी से मतलब ये कि इन रिगार्ड्स टू फ्यूचर जो एक ज़हन में सवाल आता है वो ये आता है कि जी you know, how should we visualize Hamza Ali Abbasi, you know, 10, 15, 20 years from now, right? Now I know inshallah taala, you know, बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते खैर, अब आप एक इस डायरेक्शन में चल पड़े हैं, तो आपको हम किस रूप में देखेंगे in future? मतलब as a preacher, as a religious scholar, as a you know, as a motivational speaker, या एक reformer, a politician. तो थोड़ा सा बताएं कि इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो किधर पहुंचेंगे आप, या आपका गोल क्या है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक तो जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन थी, अक्सर लोगों को ये बड़ी गलत फहमी होती है और मैं बार बार इसको क्लैरिफाई करता हूँ कि ये रिसेंट नहीं थी. इट वाज अ लॉट ऑफ इयर्स इन द मेकिंग. लेकिन वो एक प्राइवेट जर्नी होती है आपकी, तो आप उसको पब्लिकली उस तरह नहीं डिस्कस करते जब तक उसकी कोई एक कंप्लीशन नहीं होती. सो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम ट्राइंग टू सर्च फॉर द आंसर्स, लुकिंग एट ऑल द सेट ऑफ आंसर जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम डिफरेंट रिलीजन्स भी कहते हैं, और हमारे रिलीजन में भी different kinds of schools of thought. तो it's been a very long process. और उस process के बाद मैं जिन conclusions पे पहुंचा हूँ वो 3-4 हैं. कि एक तो मौत तो अटल है, हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला सेहत भी बरकरार रखे, जिंदगी भी लंबी करे, लेकिन बहरहाल at the end of the day we all have to leave this world. And now that I'm absolutely sure that there is a life after death in this world, there is a day of judgment, there is a God. So मैंने फिर ये सोचा कि अगर जिंदगी की बेसिक जरूरियात जो हैं वो cared for हैं, तो क्या करना चाहिए जिंदगी में. तो जब हिस्ट्री पे जरा नजर दौड़ाई, कुरान को देखा, तो हमारे जो नबी और रसूल आते रहे हैं, वो जो काम करते रहे हैं, अगर उस तरह का कोई काम मेरी नजर में किया जाए तो शायद आखिरत की जवाबदेही में मजीद कुछ जो है आसानी हो. तो वो बहुत सिंपल काम, ना ही वो इनकलाब लाना है, ना ही वो रेवोल्यूशंस लाना है, ना ही वो सियासी इनकलाब लाना है.
وہ بہت سمپل کام ہے کہ جیسے جہاں ہو سکے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اس کی جواب دہی کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے. وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے. I will stay away probably from the mainstream channel because mainstream channels کی اپنی کچھ limitations ہوتی ہیں اور یہاں پہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ جیسے چاہیں جب چاہیں جو چاہیں وہ ڈائلاگ کر سکتے ہیں. سو یہی پلان ہے. اور اس میں اسپیشیلٹی جو میری میں دیکھتا ہوں وہ آئی تھنک ایتھیزم ہے اور ہوگی بیکاز الحاد جو ہے we all know کہ الحاد اس وقت ایتھیزم جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. I always say کہ atheism is the fastest spreading religion in the world. So my journey has been more about from atheism to here, so I want to focus on that. اور اس کے لیے maybe documentaries. We're in the process of discussing a lot of things. YouTube تو ہے ہی پلیٹ فارم. پھر میڈیا کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے جس میں اینیمیٹڈ سیریز ہو سکتی ہے یا ریئل لائف سیریز ہو سکتی ہے. سو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو جیسے جیسے وقت آتا جائے گا. پبلک اسپیکنگ بھی ہے جہاں موقع ملے گا. تو جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا زندگی کا یہ سفر تو خود ہی راستے کھلتے جائیں گے. لیکن یہ بہرحال اب فوکس ہے جب تک زندگی ہے تو یہی باتیں کرنی ہے, انہی باتوں میں دن اور رات رہو صرف. صحیح ہے. لیکن آپ نے یہ ساری باتیں کی اینڈ آئی تھنک اٹ میک سینس کہ آپ اپنے انفلوئنس کی وجہ سے مطلب یو ہیو فین فالوئنگ, آپ کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں. تو اگر آپ میڈیا پہ آتے ہیں اور سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے وہ اپنا میسج کنوے کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بہت سے لوگوں تک پہنچے گا. لیکن حمزہ ایک بات ہے ناٹ ان اے نیگیٹو سینس, لیکن جو پالیٹکس ہے اگر آپ کو یاد ہو 90s میں جب ہمارے جو کرنٹ پرائم منسٹر عمران خان when he was doing his philanthropic work, right? So he used to say that, he would stick to that thing, right? He would not move into politics. But he realized, at a certain point of time, that for a broader impact in society, کہ جہاں پہ آپ نے policy making کرنی ہے اور ایک conducive environment بنانی ہے, تو he had to, politics was important. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی stage آئے گی کہ جس میں politics will become essential, یا at least get in a position where you could be influencing the policy making? دیکھیں ایک تو یہاں پہ میں آپ کے پچھلے بھی ایک سوال کا جواب دیتا چلوں. I would see myself till I'm alive as a student of God's message, not as a per se preacher یا specialist یا scholar, کیونکہ میں تو اسٹوڈنٹ ہونے پہ یقین رکھتا ہوں سر. باقی بہت بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ دنیا میں موجود ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جب میں دین اور اس کے پیغام کو دیکھتا ہوں تو اس کے لیے سیاست یا اقتدار بالکل بھی ضروری نہیں ہے. بیکاز یہ بڑی غلط فہمی ہے خاص طور پہ ہم مسلمانوں کہ دین کا میسج سم ہاؤ انفورس کیا جا سکتا ہے یا اس کو کسی ریاستی مشینری کے ساتھ لوگوں کو منوایا جا سکتا ہے. لیکن دین کا اپنا مقدمہ یہ ہے ہی نہیں. دین کا اپنا مقدمہ ہے لا اکراہ فی الدین, there is no compulsion in religion. اللہ تعالیٰ کی جو پوری اسکیم آف تھنگز ہے اس میں نبی اور رسول آتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ کا الٹیمیٹم بن کے آتے تھے رسول. لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں. آپ کے رخصت ہونے کے بعد مسلمانوں کا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو خود سمجھیں, دیانتداری کے ساتھ سمجھیں, اور اس کے بعد دنیا کو بہترین طریقے سے پہنچا دیں. اس کو ماننا نہ ماننا یہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی فری ول پہ چھوڑا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں حق نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم کسی طریقے سے سیاسی انفلوئنس سے یا ریاستی مشینری سے اس کو انفورس کریں. تو میں بڑا ڈیپلی انگیج رہا ہوں سیاست کے اندر, پاکستان کی سیاست میں, اسپیشلی فرام آئی گیس 2014 ٹل 18-19. سیاست از ایکسٹریملی اسینشل اگر ملک کے مسائل کو کچھ سالو کرنا ہے. ملک ہمارے کے بہت مسائل ہیں, آپ کو پتا پاکستان کے فائنینشیل مسائل ہیں اور بہت تعلیم کے مسائل ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سیاست از اسینشل, اور میں بالکل انکریج کروں گا کہ لوگ سیاست میں جتنا ہو سکتا ہے پارٹیسپیٹ کریں, لیکن اللہ کا واسطہ اخلاقی دائروں کے اندر رہ کے پارٹیسپیٹ کریں. لیکن جو کام میں کر رہا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے بالکل بھی سیاست جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, بلکہ سیاست میں نہیں جانا چاہیے اس کام کو دیانتداری سے کرنے کے لیے. صحیح, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ ایک ڈفرینٹ موٹیویشن ہے. مطلب جب آپ نے اگر ملکی مسائل حل کرنے ہیں تو اس کے لیے تو شاید ضروری ہے, لیکن وین اٹ کمز ٹو ریلیجن
you don't think کہ you know ایک اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے, even though کہ I feel کہ ایک conducive environment تو شاید اچھی چیز ہوتی ہے. Anyways حمزہ وہ یہاں پہ ایک آپ قطع کلامی کر لوں آپ کی, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کنڈیوسو انوائرمنٹ کی. بالکل ہمارے جتنے مسلمان ملک ہیں اس وقت ان کے اندر یہ کنڈیوسو انوائرمنٹ آئی بلیو آئے گی تعلیم سے, دینی تعلیم سے, دینی ڈسکشنز کے فریڈم آف ڈسکشن سے آئے گی. یہ کیونکہ جب یہ آپ انفورس کرتے ہیں, لیٹس سپوز فار ایگزامپل جب آپ پردے کو انفورس کرتے ہیں یا جب آپ موریلٹی کو انفورس کرتے ہیں, کسی بھی طرح سے آپ اس کو انفورس کرتے ہیں, تو نتیجتاً ہپوکریسی جنم لیتی ہے اور ایک ری ایکشن جنم لیتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب کے اندر, آپ نے دیکھا کہ اب جب وہاں پہ کچھ پالیسیز جو ہارش تھیں ان کو ایز کیا گیا, تو جیسے کہ لوگ پھٹ پڑے سڑکوں کے اوپر اور خواتین نے اپنے اسکارف اٹھا کے پھینک دی. ایران کے اندر ہم نے یہ دیکھا. تو کسی بھی قسم کی موریلٹی کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانے کے لیے صرف دو چیزیں ضروری ہیں, ایک تو فریڈم آف ڈسکشن, فریڈم آف شیئرنگ آئیڈیاز, اینڈ تعلیم ایجوکیشن. اور دوسری چیز ہمارے ہاں ایک مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جو قرآن میں خاص احکامات تھے رسالت کے لیے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے 23 سال اللہ تعالیٰ کی عدالت برپا کی سرزمین عرب کے اوپر. قرآن نے پھر اس کے اندر منکرین کے لیے کچھ سزائیں, رسول کے منکرین کے لیے کچھ سزائیں سنائیں, جس کے اندر اہل کتاب کے لیے محکومی کی سزا تھی, مشرکوں کے لیے موت کی سزا تھی. یہ پوری سکیم اللہ تعالیٰ نے رسالت کے حوالے سے بیان کی. ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کر دیا. یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیں بہت عروج ملا, لیکن اس کے بعد ہم نے وہ رسالت کے جو ڈائنامکس, یعنی رسول اللہ کی عدالت بن کے آتا ہے, وہ ایک الٹیمیٹم دیتا ہے, پھر اس میں جو سزائیں ہوتی ہیں وہ ہم نے اپنے اوپر اپلائی کرنی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے رسالت کو سیاسی تحریک کا ماڈل بنا لیا. ہم نے مدینہ کو یا اس وقت جو خدائی عمل تھا اس کو انسانی عمل کے طور پہ ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی. اور آپ دیکھیں کہ ابھی حیا صفیہ کا واقعہ بھی ہوا, تو مسلمان میجورٹی اس رسالت کے ماڈل کو اپنے اوپر اپلائی کر کے بجائے پیغام خود سمجھنے کے, پہنچانے کے, وہ ایک کانفرنٹیشنل موڈ میں جو ہے وہ آتے ہوئے زیادہ تر نظر آتے ہیں. اینڈ آئی بلیو کہ وہ کافی غلط ڈائریکشن میں مسلمانوں کو لے کے جا رہا ہے, بیکاز پہلے کافی انتشار دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں پھیلا ہوا, مسلمانوں کا بھی اس کے اندر کافی ہاتھ. ہم دیکھتے ہیں مسلمان ملکوں میں جس طرح کی تحریکیں اٹھتی رہی ہیں, جس طرح کی سیاسی بھی اور ٹیررسٹ تحریکیں بھی, جو ہم جانتے ہیں داعش, القاعدہ ہے, بوکو حرام ہے, ہم جتنا مرضی کہتے ہیں یہود و نصارہ کی سازش ہے, لیکن ان کے تمام عقائد خالد بھائی وہی ہیں جو ہم مسلمانوں کو مین سٹریم پڑھائے جاتے ہیں. کیا آپ دیانتداری سے بتائیں, ہمیں یہ مین سٹریم اسلام میں نہیں پڑھایا جاتا کہ ہمارا دینی فرض ہے کہ ہم نے جتنے غیر مسلم ممالک ہیں ان سے حسب استطاعت جہاد کرنا ہے, وہاں پہ کفر سے جہاد کرنا ہے, اپوسٹسی سے جہاد کرنا ہے, شرک سے جہاد کرنا ہے, وہاں پہ ایک اسلامی نظام لانا ہے, جو اسلامی نظام ہمارے پاس بھی صحیح طرح کا موجود نہیں ہے. We can't name a single Muslim country which we can present to the world کہ دیکھیں جی یہ ہوتا ہے ایک سیاسی نظام, سوشل سیکیورٹی کا نظام. تو ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ غیر مسلموں پہ جو اہل کتاب ہیں ان پہ جزیہ نافذ کیا جائے گا. یہ اس روش پہ جو ہم مسلمان چل پڑے ہیں, اس کا واحد حل یہ ہے کہ ایجوکیشن دی جائے, کیونکہ سیاست کی طرف جانے سے یا ریاست کے اندر سے انفورس کرنے سے وہ کنڈیوسو ماحول کی بجائے مزید تقویت ملتی ہے اس پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کو ٹو انفورس دس آئیڈیالوجی آن پیپل. دین اصل میں یہ تقاضا کرتا ہی نہیں. دین تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, آپ نے ولنگلی آنا ہے, آپ نے بلکہ تمام تر گڑبڑوں کے باوجود حق اور سچ کو ڈھونڈنے کے لیے دیانتداری کا مظاہرہ کرنا ہے. اس کے اندر تو فری ول از ایبسلوٹلی امپورٹنٹ. جیسے میرے نزدیک تو سیاست ایک منفی رول ادا کرے گی اگر اس کو مذہب کے اندر گھسایا گیا تو. دیٹس وائی اگر آپ دیکھیں میرا ٹویٹر, ہر جگہ فیس بک, میں بالکل کوسوں دور ہو گیا ہوں کسی بھی کوئی بھی سیاسی بات کرنے سے, بیکاز اس نے بہت نقصان پہنچایا مسلمانوں کو, اور خدشہ یہ ہے شاید آگے بھی پہنچائے. بڑی آپ نے مطلب آئی تھنک اٹ از تھاٹ پرووکنگ بات ہے کہ مطلب یہ کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مطلب وہ ایک طرح سے ایک نیگیٹو امپیکٹ اس کا پروسیس ہے وین یو اسٹارٹ امپوزنگ سم تھنگ آن میسز. اور وہ ہم دیکھ چکے ہیں, وہ ہم نے دیکھا بھی ہے, مطلب ایکسپیرینس اور ہسٹری بھی بتاتی ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے. اچھا حمزہ, ریلیجن کی بات ہو رہی ہے اور آپ جو ہے وہ بات کرتے ہیں سوال کرنے کی, رائٹ.
آپ بات کرتے ہیں ریزننگ کی, آپ بات کرتے ہیں دلیل کی, ٹھیک ہے, جب ریلیجن سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے تو اس میں ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے, ایک کاؤنٹر آرگومنٹ اس کا یہ ہے کہ بھائی ریلیجن ڈزنٹ ہیو ٹو فالو دی ہیومن لاجک, مطلب جو انسانی عقل ہے اور جو ہیومن انٹلیکٹ اور ہیومن انٹیلیجنس ہے, اٹ ہیز باؤنڈریز, اٹ ہیز لمیٹیشن, رائٹ. تو پھر اس صورت میں مطلب ہمیں جو کہا گیا ہے وہ تو وہ کیا ہے, مطلب سمعنا و اطعنا, مطلب آپ یو لسن اینڈ یو اوبے, رائٹ. یو ڈونٹ ہیو ٹو اپلائی یور جو آپ کا اس پہ لاجک ہے اور جو ریزننگ ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, یہ واقعی مطلب کاؤنٹر آرگومنٹ ہے یا somehow you think کہ یہ دو چیزیں ڈفرینٹ ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو دین کے معاملے میں جب میں نے اپنی عقلی علمی بنیاد یا کسی بھی بنیاد پہ محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ مان لیا, تو پھر میں تو قرآن کی طرف ہی دیکھوں گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھوں گا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم عقل یوز کریں, کتنی یوز کریں یا نہ کریں. اس کے لیے کسی اسکالر کا آرگیومنٹ جو ہے وہ قرآن کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوور رائٹ کر ہی نہیں سکتا. اب قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں, آپ کوئی بھی صفحہ اٹھا لیں قرآن کا, ہر تیسرے صفحے کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کبھی نیچر کے اندر ہواؤں کا ذکر کر رہے ہیں, کبھی ایک بیج کے پھٹنے کا اور اس کے اندر سے درخت پودے کے نکلنے کا ذکر کر رہے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ تم آسمان میں نشانیاں دیکھو, اپنے اندر نشانیاں دیکھو, کوئی کہنا تاکلون, اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے. میں لٹرلی بتا رہا ہوں, ہر 5ویں پیج کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے سائنس کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور پھر اپیل کرتے ہیں کہ اپنی عقل استعمال کرو. تو میں کیسے مان لوں کہ اپنی عقل کو مفلوج کر کے ہم ایک چیز کے اوپر عقیدہ قائم کر لیں. دوسری چیز, جہاں پہ عقل کام نہیں کرتی وہاں پہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ اپنی عقل کو استعمال کرو لیکن اس کی لمیٹیشنز کو سمجھو. مثلا لمیٹیشن میری کیا ہے, موت کے بعد کیا ہوگا مجھے نہیں پتا لگ سکتا. سوری, کین یو ہیئر می؟ یور ویڈیو جسٹ وینٹ آف. اچھا, میں کہتا کہ عقل کی لمیٹیشن بھی خود اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں, یعنی کہ موت کے بعد کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتے ہیں, ہمیشہ کیسے رہیں گے مجھے بھی نہیں پتا. اینجلز کی کیا حقیقت ہے, جنات کی کیا حقیقت ہے, جو عالم ارواح ہے اس کی کیا حقیقت ہے, اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے مجھے نہیں پتا. یہ لمیٹیشنز اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہیں کہ ان ایریاز میں تم سوچو گے تو پھر تہمات کا شکار ہوگا. اور ان ایریاز کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کھول کھول کے قرآن کے اندر مثالوں سے ایکسپلین کیا. تو قرآن مجھے یہ بتاتا ہے کہ اپنی عقل کی لمیٹیشنز کو سمجھتے ہوئے, اور وہ لمیٹیشنز عالمی ہیں, یعنی کہ وہ صرف مسلمانوں یا قرآن کی لمیٹیشن نہیں ہے. کوئی بھی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بتاتا ہوں موت کے بعد کیا ہوتا. کوئی بھی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ایکسپلین کروں گا آج کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ کیسے رہیں گے, آل پاورفل کیسے ہیں, آل نوئنگ کیسے ہیں, کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. ان لمیٹیشنز کو مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں میں میں نے تمہیں دائرہ اختیار دیا ہے عقل استعمال کرنے کا, وہاں عقل استعمال کر کے ہی حق تک پہنچو. یہ قرآن کا اپنا پیغام ہے. اگر عقل کو ہم استعمال نہیں کریں تو پھر آپ خود مجھے بتائیں کہ ایک RSS کا ممبر جو انڈیا کے اندر جو گاؤں ماتا کے لیے لوگوں کو مار رہا ہے, لیکن وہ بھی تو اپنے جذبے سے مار رہا ہے نا, وہ بھی تو اس کے اندر ایک پیشن ہے, اس کے اندر ایک عقیدے کی محبت ہے. اس نے بھی اپنی عقل کو اتنا ہی مفلوج کیا ہوا ہے جتنا لیٹس سپوز ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے کیا. تو جو پھر عقل کو مفلوج اگر ہم کر دیں گے تو باقیوں کا کیا قصور ہے, ان کو پھر ہم کس بات پہ گالیاں دیں. تو اس لیے عقل ہی ہے. اور ہم مسلمان ریئلائز کریں کہ جب ہم اسلام کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ عقل کیوں نہیں یوز کرتے. بھائی گائے کیسے خدا ہو سکتی ہے, بندر کیسے خدا ہو سکتا ہے, اتنے خدا کیسے ہو سکتے ہیں. ہندوز کو کہتے ہیں, ہم کرسچنس کو کہتے ہیں جی ہاؤ کین 3 be 1 and 1 be 3. ہم اس طرح پوری دنیا کو انوائٹ کرتے ہیں. لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب کوئی مسلمان ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں اپنی عقل کو محفوظ کر. تو ایمان بالغیب کا مطلب ہے بن دیکھے ماننا, بن سوچے سمجھے نہیں ماننا. عقل کو ہی استعمال کر کے تو حق کی طرف پہنچنا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ محمد اور رسول اللہ نے جو قرآن کریم دیا اس میں اللہ تعالیٰ کہہ ہے اس میں نشانیاں ہیں, عقل استعمال کرو. علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں قرآن کے پاس؟ تو علم کیسے آئے گا, کیا جذبے سے آئے گا؟ علم عقل سے ہی آئے گا نا. یہ عقل اللہ کی دی ہوئی ہے. ہم عقل کو پتہ نہیں کیوں ایسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ کوئی شیطان نے ہمیں عقل دی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عشق دیا تھا اور شیطان نے عقل دے دی. نہیں, عقل اللہ تعالیٰ کی, میرے پاس ریزننگ کی جو
قوت ہے, مجھے تو یہی چیز جانوروں سے ڈسٹنکٹ کرتی ہے نا. تو اس لیے عقل استعمال کریں, اس کی لمیٹیشنز کو سمجھیں, اور پھر عقل کے تھرو ہی آپ پہنچیں حق تک, کوشش کریں دیانتداری سے. اینڈ دین دا پیشن شوڈ فالو, دین ایموشنز شوڈ فالو. ایموشنز بہت اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن اگر عقل کو مفلوج کر کے آپ ایموشنز کو ترجیح دے دیں گے تو پھر آپ میں اور ایک RSS کے ممبر میں اور اس کرسچن میں جو میری کے اسٹیچو کی پوجا کرے, کیا فرق رہے گا؟ رائٹ رائٹ. اس میں صرف جو ایک آرگیومنٹ آتا ہے لوگوں کا کہ مطلب وی شوڈ ناٹ اڈیپٹ اسلام ٹو آور لائکس اینڈ ڈس لائکس, مطلب اپنی لائکس اور ڈس لائکس کے حساب سے نہ کریں, جو ہے ایز اٹ از اس کو اسی اسپرٹ میں اور فارم میں اس کو فالو کیا جائے. اب دیکھ رہے ہیں یہ بھی تو ڈسٹنگوش جو ہم کریں گے کہ میں اپنی لائکس اور ڈس لائک کے تحت اسلام کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں یا اسلام کچھ اور کہہ رہا ہے, یہ بھی ڈسٹنگوش کرنے کے لیے تو عقل ہی چاہیے, ریزننگ چاہیے ہوگی. تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ عقل ریزننگ اپنی لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے ہی ڈٹرمن کرے گی کہ کون اسلام کو اپنی لائفنس کے لیے یا اپنی پرسنل پسندیدگی کی آئیڈیالوجی فالو کر رہا ہے یا کون ایکچوئل اسلام فالو کر رہا ہے. یہ بھی فیصلہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عقل ہی کرے گی اور دل بھی کرے گا. اور دیکھیں نا, there is nobody after محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلیم کر سکے کہ جی حق صرف میرے پاس, کوئی بھی نہیں ہے. نہ آپ کو اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل ہے ڈائریکٹلی, نہ مجھے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مان لینے کے بعد قیامت تک اب کسی کو اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل نہیں ہے ڈائریکٹلی. یہ میرا مان, یہ میرا مان. I know there are a lot of sects within Islam who believe کہ certain people, صوفیز جیسے بلیو کرتے ہیں کہ ان کے کچھ اکابر کو بھی حاصل ہو جاتا ہے رابطہ. ہمارے اہل تشیع حضرات بلیو کرتے ہیں کہ امام جو ہیں ڈیوائنلی گائیڈڈ ہیں. They have all the right. But me personally, if you talk about me, I believe کہ after محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی کی ڈائریکٹ اب لائن نہیں ہے. تو ہر انسان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ میں دین کے مطابق یہ سمجھا ہوں, یہ سچ سمجھا ہوں, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ اگر اس کو نہیں سچ سمجھتے تو آئیے بات کرتے ہیں بیٹھ کے, ہو سکتا ہے ہم اگری کر لیں, ہو سکتا ہے ہم ڈس ایگری کر لیں. یہی رویہ دیانتدارانہ ہے, بیکاز اب کسی کے پاس حق اس طرح موجود نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں شخص اٹھ کے کلیم کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق صرف اب میرے پاس ہے, جو میرے پاس ہے وہی صحیح اسلام ہے, باقی سب آپ. یہ اگر کوئی کلیم کرتا تو اس کو پھر کوئی دلیل لانی پڑے گی, بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کب بتایا یہ کہ وہی حق پہ اور باقی سارے باطل ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آئی تھنک میک سینس. اچھا حمزہ, ایک چونکہ آپ ابھی ڈیلس میں ہیں تو میں سے یہ ایک بات بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بتایا کہ یو آر دیئر ایز اے اسٹوڈنٹ, آپ لرن بھی کر رہے ہیں وہاں پہ, آپ جو ہے وہ غامدی صاحب سے بھی لرن کر رہے ہیں, غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ پہ بھی ہیں, اور آئی ایم شیور کہ یو آر میٹنگ ادرز ایز ویل. آپ کو لگتا ہے کہ جو غامدی صاحب کی صرف ٹیم ہے جو ان کے ساتھ ان کے باقی اسکالرز ہیں اور لوگ ہیں جو کہ ان دا میکنگ, اسکالرز ان دا میکنگ ہے, وہ اچھا ایک طرح سے غامدی صاحب کی فکر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ لائک فار ایگزامپل حسن الیاس ہیں, شہزاد سلیم صاحب ہیں, یا ان کی پوری ٹیم ہے, فرحان صاحب وغیرہ. آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ ان کی اچھی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے اس ٹیم کے تھرو؟ بالکل جی, کنسیڈرنگ کہ اس نقطۂ نظر میں یا اس میتھڈ آف تھنکنگ میں ہماری باتیں بہت بورنگ ہوتی ہیں, کیونکہ اس میں سے ساری سینسیشنل باتیں جو ہیں وہ تو نکل گئی ہیں, تو ہماری بورنگ باتیں جو ہیں زیادہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس لیے given the amount of resources, given the amount of infrastructure, given the amount of time that people here are mashallah voluntarily giving, یعنی کہ لوگ یا کام کاج سے, اپنی جاب سے, اپنے بزنس سے وقت نکال کے جتنا ٹائم دے رہے ہیں, جتنے ریسورسز ہیں, اس حساب سے آتے ہیں کہ پچھلے 3 سال کے اندر غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ میں خاص طور پہ فرحان بھائی جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس کو افیکٹو کیا. آن سوشل میڈیا ہیز بین آور بیسٹ فرینڈ ماشاءاللہ, تو اس کے اوپر our reach has gone to millions الحمدللہ. تو یہ ابھی given the amount of again resources, given the amount of time جو لوگ دے سکتے ہیں, اس کے اندر میں بہت مطمئن ہوں. I'm very happy to be a part of this. ویری گڈ. اچھا حمزہ, آپ سوشل میڈیا کی بہت بات کرتے ہیں, لیکن ایک بات اس کی بھی پروز اینڈ کونس ہیں. اچھا, سوشل میڈیا پہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ ادھر از فینومینل لائک فلٹر ببل. مطلب آپ اپنے جو لوگ ببل میں رہنا چاہتے ہیں وہ سوشل میڈیا میں بھی ببل میں رہ لیتے ہیں. دے ول سبسکرائب ٹو آل دوز تھنگز دیٹ دے وڈ وانٹ ٹو ہیئر.
رائٹ. تو بلکہ وہ ایمپلیفائی ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. وہ ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک رول پلے کر رہا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے, کیونکہ جو حمزہ علی عباسی اور جو اس طرح کی سوچ ہے ریلیجن کے بارے میں ایک اوپن, اور وہ جو اس کے اگینسٹ ہے, وہ صرف 4 اور چیزیں خود بھی سبسکرائب کی ہوئی ہیں, وہ اور زیادہ جو ہے وہ اگینسٹ ہوتا جا رہا ہے. تو وہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سوشل میڈیا کا ایک ڈفرینٹ افیکٹ بھی ہے. لیکن یہاں پہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کرنا شروع کیا تو میری زندگی میں اتنا سکون آ گیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑا کلیئرلی بتایا کہ وہ ہدایت اپنے قانون کے مطابق خود دیتے ہیں جس کو دینا چاہتے ہیں, اور ہمارا کام اتنا ہی ہے کہ ہم ان کا پیغام جانبداری سے سمجھ کے لوگوں کے سامنے بس رکھ دیں. ہدایت دینا نہ دینا, کس کو کتنی ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی, یہ اللہ میاں کے کام ہے, یہ میرا یا آپ کا کام ہے ہی. دیکھیں نا یوٹیوب کے اوپر کسی انسان کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا, یہ میرا کام ہی نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا کام. اللہ تعالیٰ نے خود کہا. تو جب میں نے اس بات کو مان لیا تو یقین جانے اتنا سکون ہے زندگی میں کہ بس بات کرنی ہے لگا دیں, نہ اس کو مونیٹائز کرنا ہے, نہ اس کو اسپانسر کر کے اسپریڈ کرنا ہے, نہ وہ کہتے ہیں نا کلک بیٹ تھم نیلز استعمال کرنے ہیں, نہ کوئی سینسیشنل بات کرنی ہے, نہ کوئی, کیونکہ میں نے بڑی زندگی گزاری ہے جس کے اندر I've been a talk show host of a mainstream channel, political talk show host, I've been an anchor. I know how the tactics you use to get audience, to get likes. بڑی زندگی آسان ہو گئی ہے جب اللہ تعالیٰ کی بات مان کے یہ سب چکر چھوڑ دیے اور جو انہوں نے کہا اتنا ہی کرنے کی ٹھان لی کہ بس بات کہنی اور رکھ دیں, باقی لوگ جانے اللہ میں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. اچھا ایک بات ہے کہ لوگوں کی بھی جہاں تک بات ہے نا, تھوڑی سی پولرائزیشن بڑھ رہی ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا جو ایک دے ہیو این ایکسٹریم سینس آف سیلف رائچسنس, مطلب وہ ایک طرف ہے, رائٹ, اور وہ ریلیجس سیلف رائچسنس کی بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح سے ایک وہ بھی لوگ ہیں یہاں پہ اسپیشلی یو ایس میں, آئی ایم شیور کہ شاید باقی جگہوں پہ بھی, جنہوں نے ایک طرح سے ڈس اون کر دیا ہے, مطلب اپنا ریلیجن اپنے کلچر, وہ بھی ایک ڈفرنٹ ایکسٹریم کے اوپر ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے بالکل ہی ایک طرح سے ڈس اون اور ابینڈن کر دیا ہوا ہے. تو اب آپ کا جو ٹاسک ہے, ڈونٹ یو تھنک کہ وہ ایک بڑا ٹف ٹاسک ہو گیا ہے اور آپ کو دونوں طرف سے کٹ چاڑنی لوگوں نے؟ وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ I feel like I am too halal for haram people and too haram for halal people. یہ ایک بڑا پیراڈاکس میری زندگی میں لا گیا. تو مجھے یاد ہے میرے کچھ ہمارے اپنے رشتہ دار, جو میں نے کہا نا کہ میں اسلام کی طرف آیا اور بات کروں گا, ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جس اسلام کو وہ صحیح سمجھتا ہے نا میں اس طرح کا ہوں, یعنی کہ ایک سرٹن حلیہ بھی بن جائے, میں اپنی بیوی سے پینٹنگ بھی چھڑا دوں, میں اس کو برقع بھی پہنا دوں, میں اپنی داڑھی بھی لمبی کر لوں, میں مونچھیں بھی شیو کر لوں. مطلب وہ لوگ یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ بھائی جس اسلام کو میں دیکھ رہا ہوں اس میں یہ چیزیں دین نہیں ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب روایات کی جاتی ہیں وہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے, اس کے اندر بڑے پرابلمز ہیں, ایون ود ان علماء بہت پرابلمز ہیں. جیسے آپ پیچھے دیکھ لیں زمخشری ہیں, امام تیمیہ ہیں, انہوں نے کئی روایات کے بارے میں جن کو آج ہم نے سمجھے قرآن سے بھی اوپر کر دیا ہے, اس کو لے کے لوگ ایک اپنا اپنا اسلام بنا کے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بس آپ وہ والا فالو کریں, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو گمراہ ہو گیا, ہے تو اپنی مرضی کا اسلام جانتا. یہ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ بہت ایسا رویہ ہے جو قیامت کے دن بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جس اللہ تعالیٰ کا آپ کو انٹروڈکشن ہے یا مجھے انٹروڈکشن ہے قرآن سے, I think we'll agree on the fact کہ as long as دیانتداری جو ہے وہ قائم ہے, as long as you're honest in your approach, as long as اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو آپ اس کو کھلے دماغ سے سنتے ہیں. اس رویے کے بعد اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے متعلق لیٹس سپوز کوئی علمی غلطی لگتی تو جس اللہ تعالیٰ کو ہم جانتے ہیں وہ اس علمی غلطی کو معاف کر دیں. ہاں یہ رویہ جو ہے کہ جی نہیں میں نے سننی نہیں بات, نہیں جی میں نے بات سنے بغیر یا سطحی لیول پہ سن کے میں نے اس پہ اتنی بڑی بڑی ججمنٹس پاس کر دی, یہ رویہ اصل میں قابل مواخذہ ہوگا. علمی غلطیاں دیانتداری سے اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ بہت ایک قرآن کے اندر سے مطلب یہ کلیئرلی بات سامنے آتی ہے, اور یہ لوگ ہماری فطرت کو بھی اپیل کرتے ہیں نا کہ دیکھیں جینوئن غلطی تو اس دنیا میں بھی پنشبل نہیں. یعنی میں غلطی سے اگر کیمرہ ہو نہیں لگا ہوا اور میں غلطی سے میرے ہاتھ سے گولی چل اور کورٹ میں پروو ہو جائے کہ غلطی سے گولی چلی تو کیا مجھے سزا ہو نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہی کہتا ہے کہ قلب سلیم جو میرے سامنے لے کے آئے گا وہ فلاح پائے گا.
تو قلب سلیم کے ساتھ بھی غلطی ہو گئی، معاف ہو جائے گی. لیکن یہ رویہ قابل مواخذہ ہوگا کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی تو اس کو سننے سے انکار کر دیا. آپ نے واحد دلیل آگے سے یہ پیش کر دی جی ہمارے بڑے کیسے غلط ہو سکتے. آپ نے دلیل آگے سے یہ دے دی کہ جی اب آپ ہی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا. یعنی کہ گاندھی صاحب کی جو اس طرح کے آتے ہیں نا، گاندھی صاحب پہ بھی اور جو بھی میجورٹی سے تھوڑی سی مختلف بات کرتا ہے گاندھی صاحب کے علاوہ بھی، اس پہ یہی بہرحال تنقیدیں آتی ہیں کہ جی آپ اب ہمیں بتائیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے. آپ ہمارے کابرین غلط تھے، ہمارے بڑے غلط تھے. آپ یقین جانیں میں قرآن کے اندر جب پڑھتا ہوں نا حضرت قوم عاد کی سٹوری، قوم ہود کی سٹوری، حضرت نوح کی قوم کی سٹوری، آپ یقین جانیں قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایون جو آگے آڈینس تھی نیچے، جو قرآن ان کے اعتراضات یا ان کی آگے سے ہٹ دھرمی اور ان کی ڈسکورس اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں، یقین جانے وہی ہمارے ہاں بھی بہت شدت سے پائے جاتے ہیں. میری صرف گزارش اتنی ہے کہ اپنے آپ کو ایک، جو لوگ بڑا اگریسولی کامنٹ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، تھوڑا ٹھنڈا پانی پیے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جنون غلطی کو معاف کریں گے. بات سمجھنے کی کوشش کریں، نہیں پلے پڑتی کوئی بات نہیں، کیا کہتے ہیں عزت کے ساتھ ڈس ایگری کر لیں، کہیں کہ جی نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اس لیے غلط ہے، میں نہیں مان سکتا. دوسرا رویہ میں اپنے سارے بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں، مجھے بہت پیار ہے ہمارے مسلمانوں سے، خاص طور پہ پاکستان کے مسلمانوں سے، یہ رویہ ہٹ دھرمی کا، اپنے بڑوں کو سامنے لا کے پیش کر دینا، اچھا نیتوں کو ڈاؤٹ کرنا، موٹیوز کو ڈاؤٹ کرنا بغیر کسی ثبوت کے کہ جی آپ تو امریکہ میں کہیں سے پیسے لے رہے ہیں اور اس لیے ایک اسپیسیفک اسلام جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. یہ رویے بہت بہت زیادہ قابل مواخذہ ہیں. یہ میں قرآن ہی بتاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتاتا. یعنی کہ قرآن بتاتا، یہ کیا ہم نے نہیں پڑھا کہ اونٹ سوئی کے اس سے سوراخ سے گزر جائے گا، لیکن ایک شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بہت بڑی بات ہے. تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر یہی ہوتا ہے کہ نہیں، جو میں ہی سمجھا، میرے بڑے ہی سمجھے ہیں وہی حق ہے، آپ کی بات میں سنوں گا یا آپ کی بات ہلکی سے سنی ہے، مزید نہیں سنوں گا، دلائل سننا ہی نہیں میں نے، آپ غلط. اس سے بڑا تکبر کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی کس کے مقابلے میں؟ ہم کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہے، ہم کوئی فلسفے کی بات نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کے پیغام کے سامنے آپ یہ اگر رویہ رکھتے ہیں تو پھر دیکھ لیں یہ بہت بہت زیادہ قابل مواخذہ چیز ہوگی. اور یہ میں بڑی درد مندی سے کہہ رہا ہوں ہمارے بھائیوں کو، عاجزی اختیار کریں، بات سنیں. بھائی نہیں سننی تو آپ کا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جو اسلام فالو کر رہا ہوں مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے. لیکن if you choose to put your fingers on the keyboard and pass judgments on anything regarding God, just make sure کہ آپ کی دیانتداری انٹیکٹ ہو، اخلاقیات انٹیکٹ ہوں. کیونکہ اگر آپ نے وہ لکھ دیے الفاظ اور اس میں وہی تکبر کا ایلیمنٹ ہوا، سیلف رائچسنس کا ایلیمنٹ ہوا، بد اخلاقی کا ایلیمنٹ ہوا، تو یہ ایک ایک لفظ آپ کے گلے پڑ جائے گا ڈے آف ججمنٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے. بس یہ تھوڑا سا میں اپنے بھائیوں کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں آئے. آواز دوبارہ کال کر لیں کہ آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی مجھے. جی جی اب آ رہی؟ آئی تھنک اب آ رہی بالکل. جی سوری بتا. اچھا وہ حمدہ آپ کی یہ بات جو ہے وہ بالکل ریزونیٹ کرتی ہے یہاں پہ، اور بلکہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی یہاں پہ کہ جو لوگ اپنے ایٹیٹیوڈ میں اتنے ریجڈ ہیں وہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں اور پیدا ہو جاتے نا تو پھر وہ اتنے ریجڈ ہوتے وہ جہاں پہ اگر وہ میں آپ سے عرضی کر رہا ہوں کہ ایک پاکستان کا مسلمان جو اپنے ہمیں پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں جو اپنے عقیدوں کے لیے تلواریں نکال کے لوگوں کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جن لوگوں نے مشال خان کو بے دردی سے قتل کیا، یا جو لوگ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر گستاخی کے فتوے جاری کرتے ہیں سوچے سمجھے بغیر سیلف رائچسنس کے اندر، ان میں اور اس آر ایس ایس کے ہندو ایکسٹریمسٹ میں کیا فرق؟ جو اپنے بلیف کی سیلف رائچسنس کے اندر تلوار لے کے گاؤں ماتا کے دفاع کے لیے جب لوگ کو مارنے کے لیے تیار ہو، کوئی فرق نہیں، ایک ہی مائنڈ سیٹ. بس یہ مائنڈ سیٹ قابل مواخذہ ہو. اس مائنڈ سیٹ کو بدلیں، اپنے اندر ہیوملٹی لائیں، علمی ہیوملٹی لائیں، عملی ہیوملٹی لائیں، ہمبلنس لائیں. یہ اعتراف کریں کہ نہ میں خود خدا ہوں، نہ میں پیغمبر ہوں، نہ میں رسول ہوں، نہ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈائریکٹ لائن ہے میری. میں ایک حق کا، سچ کا طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ہوں.
میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. یہ رویہ میں بڑی ڈیسپریٹ میری پلی ہے اپنے لوگوں سے کہ یہ رویہ قائم کریں. میں بار بار کہتا ہوں کہ اس رویے کے بعد اگر آپ کو علمی غلطی لگ گئی ہے یا مجھے علمی غلطی لگی ہوئی ہے یا غامدی صاحب کو علمی غلطی لگی ہوئی ہے تو قیامت کا دن اسی لیے ہے نا, قیامت کا دن اسی لیے ہے کہ اس دن سارے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے اور جینون دل سے علمی غلطی معاف ہو جائے گی انشاءاللہ. صحیح بات ہے. اچھا حمزہ, آپ کی اجازت سے 5-7 منٹ کچھ کوئک رینڈم سوال, اگر آپ برا نہ مانے تو, جی اپارٹ فرام جو ایک ڈسکشن ہو رہی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, مجھے پتہ نہیں تھا پہلے, لیکن ہو سکتا ہے باقی لوگوں کے علم میں ہو. یہ صحیح ہے کہ آپ نے سی ایس ایس کا ایگزام بھی ایک زمانے میں پاس کیا تھا اور وہ آپ کو پولیس میں بھی سروس مل گئی تھی؟ بالکل, this is back in 2010. ہاں جی, I cleared CSS. تو یار آپ پولیس میں جاتے, کوئی ٹور ہوتی, کوئی ایس ایس پی ڈی آئی جی لگے ہوتے, آج آپ کی ٹور ہوتی پاکستان میں, یہ کیا آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں بالکل, ایک تو پولیس جو ہے بڑا ایک زبردست پاکستان میں پروفیشن ہے اور اب بڑے اچھے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ پولیس میں پاکستان کے اندر, بٹ وہ میرا ایمبیشن تھا ہی نہیں. میری والدہ کا اصل میں بڑی خواہش تھی کہ میں سی ایس ایس جو ہے وہ پاس کر لوں کسی طریقے سے. تو ان کی میری ڈیل یہ ہوئی کہ پتر پاس کر کے چھٹ دیں, کیونکہ میں ان کا ذرا نا تھوڑا ایک رورل سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, تو وہ چاہتی نہیں کہ میرے منڈا نے سی ایس ایس پاس. سی ایس ایس پاس کرنا اصل میں ہمارا بڑا ایک سمجھا جاتا ہے, ایک بڑی اکمپلشمنٹ سمجھی جاتی ہے. تو ڈیل یہ تھی کہ پاس کر کے چھوڑ دینا بے شک, تاکہ میں کہہ سکوں. وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اتنا کرم کیا کہ ایک تو پاس بھی ہو گیا اور اوپر سے پولیس گروپ بھی مل گیا. تو پھر پولیس گروپ ماشاءاللہ جو پولیس گروپ ہے وہ ٹاپ پہ تھا, آئی تھنک, اف آئی ریکال کریکٹلی. It was number 3. 1 پہ ڈی ایم جی تھا, پھر فورن سروس تھا, پھر کسٹمز تھا, پھر پولیس تھا. تو وہ جب مل گیا, آپ کو پتا پولیس از اے ویری ماشاءاللہ سارٹ آفٹر لائن آف ورک ان پاکستان. تو وہ پھر میری والدہ نے ذرا پھر وہاں پہ دھرنا دے دیا کہ جی ہون تے تو نہیں چھڑ سکتے. میں نے ان سے بڑی ریکویسٹ کی کہ میرا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے گورنمنٹ سروس کا. آئی مین ہیٹس آف ٹو آل دی پولیس کہ جو لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں, they're doing great service to پاکستان ماشاءاللہ, but I don't have that aptitude for government service یا 9 to 5. تو میں نے کہا بھی میرے کچھ اور ایمبیشنز ہیں. تو ان کو سمجھانے کے چکر میں مزید کو 3-4 مہینے لگے جو میں نے والٹن میں گزارے سی ٹی پی کے ٹائم. Amazing experience, but I don't think I was made for government service, اس لیے میں پولیس میں نہیں. حالانکہ امی کی بہت خواہش تھی, لیکن آہستہ آہستہ ان کو سمجھا لیا میں نے, کہا مجھے تھوڑے اور کام کرنے سے. نہیں, اور وہ آپ کی والدہ کا آپ کے اوپر ماشاءاللہ کافی انٹرسٹ رہا ہے. آئی تھنک کہ آپ وہ خود بھی قانون دان ہیں, پارلیمنٹیرین بھی رہی ہیں آئی تھنک. تو آئی تھنک کہ ظاہر ہے کہ آف کورس وہ ان کا ایک ویو تھا اس کے بارے میں. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ چینج کیا اپنے, مطلب ایون دو کہ یو وینٹ ٹو مطلب شو بزنس, اور پھر اس کے بعد سے آپ نے کوئی کیا, آئی ایم شیور کہ آپ نے یہ جواب دے دیا ہوگا آلریڈی, لیکن پھر سے پوچھ رہا ہوں, آپ کی فیملی, آپ کی امی, آپ کی وائف جو ہیں نیمل, ان کی طرف سے کوئی ایسا پش بیک, ریزسٹنس کہ بھائی کدھر جا رہے ہو تم؟ نہیں, میں لٹرلی آئی ایم انڈیٹڈ ٹو مائی مدر, مائی سسٹر, مائی وائف. میں بڑا اللہ تعالیٰ کے بعد میں ان 3 خواتین کا بہت احسان مند کہ انہوں نے ہر طریقے سے جو ہے وہ they have been there for me, they have been مطلب ایک انسان جو ایک سپورٹ کا خواہش مند ہو سکتا ہے وہ ہر طرح کی انہوں نے, اینڈ they're very encouraging. اور بلکہ وہ بہت جگہ جو ہے وہ میری کئی دفعہ اصلاح بھی کرتی ہیں کئی موقعوں کے اوپر کہ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, یہ کہنا چاہیے تھا. بٹ ان کی جو سپورٹ ہے, اگین آئی feel extremely indebted to my mother, my sister and my wife for being there for me and supporting. یہ بڑے کم لوگوں کو اس طرح کی massive support ملتی ہے گھر کی طرف سے, and I'm one of those blessed ones الحمدللہ کہ جس کو یہ support ہے. ٹھیک. حمزہ, آپ نے ایک اور, مجھے ایک واقعہ یاد ہے, یہ جب آپ نے ایون یہ فیصلہ نہیں بھی کیا تھا, یہ ڈیسیجن نہیں بھی لیا تھا, تو کچھ عرصہ پہلے, میں کوئی 2-3-4 سال پہلے کی بات ہے, میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس وقت مجھے حمزہ علی عباسی کا اتنا پتہ بھی نہیں تھا, کوئی ایوارڈ سیریمنی تھی. تو یہ جو سائنس ہے نا آپ کے, وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے تو مجھے لگتا ہے. وہ کوئی ایوارڈ سیریمنی تھی, and they were giving the award to best dressed actress and best dressed actor. And I was so surprised کہ اس میں ماہرہ خان آئی اور باقی لوگوں نے مطلب ڈیزائنر کلوتھ وغیرہ پہنے ہوئے تھے, تو انہوں نے آپ کو جو ہے وہ بیسٹ ڈریسڈ ایکٹر کا ایوارڈ دیا. یو
came to the stage, اور ہاں آپ نے کیا بات کی, آپ نے کہا جی یہ تو میرے پڑوس کے درزی ہیں بارہ قوم میں, تو انہوں نے میری چھیڑ شلوار, یار کچھ بتایا اس کے بارے میں, آپ نے اوفینڈ تو نہیں کر دیا اس وقت وہاں پہ بڑے بڑے ڈیزائنرز کو؟ نہیں جی میں نے اوفینڈ نہیں کیا. ڈیزائنرز میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں, کئی ڈیزائنرز بہت اچھے دوست ہیں. اصل میں ایون بفور آئی اسٹارٹیڈ کمنگ ٹوورڈز ریلیجن, میرے ساتھ میں زیادہ تر یہ گھڑیاں یا برانڈڈ کپڑے ان کا شوقین نہیں تھا, بچپن سے ہی نہیں تھا. تو میرے لیے ڈنٹ میٹر کہ مجھے تھا کہ کپڑے صاف ہونے چاہیے, مطلب دکھنے میں تھوڑے قدرے بہتر لگنے چاہیے. بٹ فرام دا اسٹارٹ آئی واز نیور اے فین آف برانڈز. آئی تھاٹ اٹ واز اے ہیوج ویسٹ آف منی. وہی پیسے آپ کوئی بہتر چیز میں استعمال کر سکتے ہیں. سو ایکسیسریز, چاہے وہ گھڑی ہو یا کوئی اور چیز ہو, یا جوتے ہوں یا سوٹس ہوں یا کوئی برانڈڈ کپڑے ہوں, تو مجھے بہرحال ان چیزوں کا بچپن سے شوق نہیں رہا. اور مذہب نے بعد میں آ کے اس کی تائید کر دی کہ بالکل جی کپڑے ہوں یا جوتے ہوں یا ایکسیسریز ہوں, اس کے اوپر آپ بالکل خرچ کریں, حسب استطاعت خرچ کریں. وہ حق ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حلال طریقے سے رزق کماؤ اس میں سے زکوٰۃ نکالو. باقی آپ کو بالکل اجازت ہے کہ آپ اچھے برانڈڈ کپڑے پہنیں. لیکن میرے لیے I was never کیا کہتے ہیں اٹریکٹڈ ٹوورڈز برانڈز, کپڑے, جوتے. وہ 2-3 دفعہ میری بہن نے گھڑی گفٹ کی, میرے سے ویسے گم گئی. گلاسز میری بھی ویسے ہر مہینے بعد گم جاتی ہیں. تو مجھے بچپن سے ہی کوئی لگاؤ نہیں تھا ان چیزوں سے. میرا خیال تھا کہ یہ پیسے یہاں خرچ نہیں کرنے چاہیے, مجھے اپنے پیسے بچا کے اور ایکٹیویٹیز کی طرف خرچ کرنے چاہیے. اس میں ٹریول ہے, یا آئی لو فلائنگ, آئی ٹرائیڈ فلائنگ ان پاکستان. تو میرے پیسے نا ان چیزوں کے اندر زیادہ چلے جاتے تھے, جو ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے تھے. تو وہ مجھے جو اوارڈ ملا, وہ درزی ہیں ہمارے جو 12 قومی ہوتے ہیں, انہوں نے قمیض بنائی تھی. تو آئی ڈنٹ انٹینڈ کہ مجھے اوارڈ مل جائے گا اس سے, بیکاز میرے وہی ہیں کپڑے جو میں پہنتا ہوں 10-12. تو وہ جو اوارڈ مل گیا, پوچھا انہوں نے, تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا تھا نا, میں کیا کہتا کہ کس ڈیزائنر کو. I wasn't expecting it either. I wasn't expecting it. It was just a black شلوار قمیض. لیکن مل گیا, پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ یار وہ درزی ہے اپنا I mean, you have to give the credit where it's due. You have to, obviously. You have to. And by the way, I would like to say کہ بڑی award جن کا تھا, ان کی بھی بڑی اچھی بات ہے. I think ہم کا تھا کہ انہوں نے بھی دیکھا کہ اچھا چلو ڈیزائنر نہیں بھی ہے تو قدرے کو اچھا لگ رہا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں, تو ان کو بھی کریڈٹ دیتا ہے. Absolutely. نہیں, مجھے کم از کم ایک چیز پروو ہو گئی تھی, میں اس وقت آپ کو جانتا بھی نہیں تھا, ملاقات بھی نہیں آپ سے اتنی ہوئی تھی, لینا کہ یار اس بندے میں اور کچھ ہو نہ ہو, کمپلیکس ذرا سا بھی نہیں ہے کسی بھی چیز کا. یہ ہے کہ مجھے بچپن سے ایک بات پتا تھی کہ آپ کتنے مہنگے کپڑے یا جوتے یا گھڑی پہنتے ہیں has absolutely no connection with your success in life, whether it be material یا اخلاقی یا مذہبی. کپڑوں کے مہنگے یا جوتوں کے مہنگے یا گھڑی کے مہنگے ہونے کا آپ کی زندگی میں پروگرس سے اس طرح تعلق نہیں ہے. دیکھیں نا, بڑے بڑے لوگ, مارک زکربرگ ہے یا اسٹیو جابز ہے یا بل گیٹس ہے, میں نے تو کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے چین پہنی ہو اور رولیکس کی گھڑی پہنی ہو اور ادھر بھی انگوٹھی ہو, ادھر بھی انگوٹھی ہو, اور نیچے بوٹ بھی برانڈیڈ ہوں. تو یہ بڑے ورلڈلی طور پہ سکسیسفل لوگ ہیں. تو میں لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ بالکل خریدیں اچھی چیزیں, لیکن اس سے اس طرح بے دریغ پیسہ نہ بہائیں کہ مجھے اب نیا آئی فون ہی چاہیے, مجھے نیا والا بیگ چاہیے, مجھے نئے جوتے چاہیے, مجھے فلانے کپڑے چاہیے, مجھے 17 لاکھ روپے کا ہی ڈریس بنوانا ہے. یہ اس طرح کہ رویے جو ہے وہ زندگی میں نقصان ہی دیں گے آپ کو, اخلاقی طور پہ بھی, فائنینشلی بھی نقصان دیں گے. اینڈ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی اس طرح پروگرس زندگی میں. صحیح بات ہے. ہم ایک دو اور بس لاسٹ سوال, فیملی کے بارے میں, آپ کی شادی ہوئی ہے تو فیوچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں, مطلب بچوں کی جو اپ برنگنگ ہے یہاں پہ بھی, یو ایس میں, پاکستان میں, اس میں کس طرح کا رویہ آپ کے ذہن میں ہے؟ مطلب یہ کہ ان کو جو ہے وہ کوئی کسی ایک خاص ڈائریکشن میں ڈالنا چاہیے, یا یہ کہ مطلب ان کے لیے کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جس میں ان کے پاس اوپن چوائسز ہوں آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم؟ دیکھیں جی, بالکل اوپن چوائسز ہوں, لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ میرا جو بچہ ہے یا بچے جو بھی ہوتا ہے یا ہوتی ہے, اس کو جس طرح میں فیکٹس کو حقائق کے طور پہ سمجھا, جیسے میرے سوالوں کے جواب مجھے اس طرح ملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہونا, قیامت کا ہونا, ان کے سامنے جواب دہی کا ہونا, ان کی جو پوری اسکیم آف تھنگز ہے وہ میرا اعتراف بن گیا, کیونکہ مجھے جب سوالوں کے جواب ملے. عقیدے, اگر آپ عقیدے کی طرف جائیں تو وہ کہتے ہیں نا جی بس عقیدہ ہے, بات سمجھ نہیں بھی آئی تو عقیدہ ہے. وہ غلط رویہ ہے.
اس میرے ساتھ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ مجھے میرے سارے سوالوں کے، تو مجھے الحمدللہ میرے گھر میں فریڈم تھی سوال پوچھنے کی. میرے گھر میں یہ نہیں تھا کہ اوہو یہ تم نے کیا پوچھ لیا تو اب تم اسلام سے خارج ہو. سوال پوچھنے کی ایبسولوٹ فریڈم. حتی الامکان کوشش کہ جو جس طرح مجھے جواب ملے میں کوشش کروں کہ ان کو ڈفرنٹ ذرائع سے وہ جواب دوں، تاکہ دین ان کا اعتراف بن جائے، ان کا ایک صرف بلیف نہ ہو. کیونکہ جب اعتراف بنے گا تو وہ آپ کی زندگی میں عملی طور پہ اس طرح آتا ہے کہ جس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اب آپ کے لیے ایک فیکچول ٹروتھ بن چکا ہے. تو یہ والا ماحول میں چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو دوں، تاکہ جب وہ آگے کالج میں جائیں یا پاکستان میں کالج میں جائیں، جہاں پہ بھی جائیں، ان کے سامنے بہت ساری ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں، جس میں ایتھیزم کے آئیڈیاز ہیں، ڈفرینٹ مذاہب ہیں ہمارے یہاں، بہت سارے جو ہے وہ آئیڈیالوجیز بن گئی ہیں خدا کے حوالے سے یا نو گاڈ کے حوالے سے. تو ان کے پاس سوال پوچھنے کی جب آزادی ہوتی ہے، اور اللہ کرے میں کامیاب ہوں یا ہم کامیاب ہوں ان کو تسلی بخش جوابات دینے میں جو مجھے ملے، تو پھر دین ان کے لیے فیکچول ٹروتھ اور ان کا اعتراف بن جائے گا. تو پھر آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ جو چیز آپ کا اعتراف بن جاتی ہے اس پہ عمل آٹومیٹکلی ہوتا ہے. یعنی کہ جب اعتراف بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہے، یہی قرآن بائبل والے، توریت والے، زبور والے، حضرت آدم والے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہی والے خدا ہیں، تو نماز پھر اس کا نیچرل بائی پروڈکٹ ہوگا اس اعتراف کا. مجھے زبردستی نہیں کرنی پڑے گی. تو اس لیے زبردستی نہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کی دین کے بارے میں تو میری ناچیز کی کیا مجال کہ میں زبردستی کروں. تو اس لیے آزادی، سوال پوچھنے کی آزادی اور ان کو سیٹسفائنگ جواب دینے کی کوشش، یہ میری رہے گی میرے بچوں کے حوالے سے، یا بچے یا بچی کے حوالے جو بھی ہوتا ہے. گڈ لک اور انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ایک لاسٹ سوال آپ کی موویز کے بارے میں. پچھلے سال سے میرے خیال میں 1-2 موویز آپ کی جو ہیں وہ آنے والی ہیں. مولا جٹ آف کورس لانگ اویٹڈ، اور دوسری بھی ایک ہے پرواز، کیا ہے؟ نہیں پرواز تو آگے گیا، پرواز تو آئی تھی، وہ بھی دوبارہ میرے خیال میں اس کو چلا رہے ہیں. بٹ the only project that is coming is مولا جٹ. وہ بڑی، وہ کہتے ہیں نا میرا اور بلال اشعری اور ہمارا حکمت اور ہم ساروں کا غور کا، وہ ایک بڑا بیبی ہے، بچہ ہے ایک ہمارا فہد کا بھی، ساروں کا. اس کو ہم نے بڑے ہوتے ہوئے دیکھا، 5-1 سال لگے، لیکن جب وہ بچہ فائنلی ریلیز ہونے کے لیے تیار تھا تو بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں یہ پینڈیمک آ گیا کووڈ کا. تو اب امید یہ ہے کہ اس سچویشن میں جو بھی سیفٹی کے تحت کچھ ماحول بنے، سیف ہو، تو مووی ہے. بیکاز میری بڑی خواہش ہے میں اس کو سنیما میں دیکھوں. اس پہ ہم نے 5 سال محنت کی ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ دیر ورکنگ آن اٹ، بلال اور ہمارا ورکنگ آن. تو جب بھی یہ کچھ سچویشن سٹیبل ہوگی تو اللہ کرے کہ اس کا کوئی پریمیئر ہو. بڑی خواہش ہے میری. اور اب تو مجھے لگ رہا ہے بیوی بچوں سمیت جا کے دیکھ رہا ہوں. یہ مذاق کرتے تھے، میں بلال اور ہمارے سے کہتا تھا یار لگتا ہے مولا جٹ آئے گی جب ہمارے بچے بڑے بڑے ہو جائیں گے. تو وہ لٹرلی امکان ہے کہ بیوی تو ہے، شاید کوئی بچہ بھی آ جائے تو اس کے ساتھ مولا جٹ کا پریمیئر ہوگا. بٹ آئی ہوپ اٹ ہیپنس سون، آئی ہوپ اٹ ہیپنس سون. ضرور. ڈیپینڈنگ اپون دا سکسیس آف دیٹ مووی، آئی ڈونٹ نو کہ پھر آپ کا کچھ چینج آف مائنڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. نہیں چینج آف مائنڈ تو میں یہاں پہ دوبارہ کلیئر کر دوں. ہمارے لوگ نا بات کو غور سے نہیں سنتے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایکٹنگ، میڈیا، فلم، ٹی وی چھوڑ رہا ہوں، یہ حرام ہے. نہیں ہے، میں نے الٹی بات کی جس پہ مجھے خیر بڑا کرٹیسزم کا سامنا بھی آیا کہ جس دین کو میں دیکھتا ہوں اس میں اگر آپ احادیث جو ہسٹوریکل باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی بعد میں آنے والے لوگوں نے، اس کو جب آپ قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو سچویشن سامنے آتی ہے کہ میڈیا، تصویر، اسکلپٹنگ، آرٹ، فنون لطیفہ ان اٹ سیلف حرام نہیں. ان کی کچھ لمیٹیشنز اللہ نے سورہ اعراف میں طے کر دی ہیں. کہ سورہ اعراف میں کیا لمیٹیشنز ہیں کہ حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی جان مال عزت کے خلاف جو ہے وہ اقدام نہیں ہونا چاہیے، بدکاری، فحاشی کھلی ہو یا چھپی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ باندھنا نہیں ہونا چاہیے. یہ کچھ لمیٹیشن اسلام نے بتایا. اس کے اندر رہ کے آپ جو مرضی کریں. تو میں نے تو اس کے اپوزٹ بات کی تھی. میں نے کہا یہ تھا کہ I'm taking a long break from this. کیونکہ یہاں پہ آنا، دین باقاعدہ طور پہ پڑھنا، پہلے تو انتخاب کرنا کہ میں نے پڑھنا کہاں سے، باقی چیزوں کو دیکھنا، پھر یہاں آنا، اس کے لیے ٹائم چاہیے. We all know that film and TV is a very time consuming medium. مطلب ایک فلم کا شوٹ ہی 1.5 سال چلتا ہے، ایک ڈرامے کا شوٹ بھی 1.5 سال چلتا ہے. تو اس میں آپ پھنس جاتے ہیں. So I've taken a very long break.
اور اس کے بعد اگر میں چاہے کیمرے کے پیچھے ہو یا آگے ہو کچھ کروں گا تو وہ صریحاً اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہوگا. اس مقصد کے لیے میں ہو سکتا ہے کیمرے کے پیچھے کچھ کر لوں, ہو سکتا ہے کیمرے کے آگے کچھ کر لوں, لیکن یہ ٹھیک خدا ہے. را لوگوں کو بتائیے کہ میں تو اس چیز کا علمبردار بننا چاہتا ہوں کہ فنون لطیفہ حرام نہیں ہے ان اٹ سیلف. ہاں تصویر انہیرنٹلی اس میں کوئی جی نہیں ہے حرام. اکثر لوگ بالکل یار صحیح. مبارک ہو آپ نے توبہ کر لی, میں کہا میں نے نہیں کہا. نہیں مگر نہیں لوگ نہیں پھر سنتے. ٹھیک بات ہے. نہیں آئی تھنک یہ بات اب تک لوگوں کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ وہ آپ نے کوئی مطلب یو ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار اسپیسیفک ہے, اور موسٹ پروبلی ول کم بیک ٹو دیٹ مے بی ان اے ڈفرنٹ وے. تو بالکل آئی تھنک وی آل. اچھا, آپ کو حمزہ آج آپ کے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. ہماری صرف خواہش یہی ہوگی, I mean it was really a pleasure. مطلب آپ کی بات چیت ہمیشہ جو ہوتی ہے بڑی کینڈیڈ, بڑی اوپن ہوتی ہے, بڑی فرینک ہوتی ہے, اور بڑے کھلے ڈلے سوال جواب ہوتے ہیں. تو بس صرف ہماری یہ خواہش ہوگی کہ آئندہ بھی جو ہے ایز یو گو تھرو دس جرنی تو آپ اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیے. جب تک آپ سیاٹل نہیں آ سکتے یا یہاں پہ تو آپ تب تک جو جب ہے وہ کہیں ہم گے میں زوم کے حاضر تھرو. ہوں, جب آپ کہیں گے میں حاضر ہوں. آپ لوگوں نے تو جو محبت دی, جو پیار دیا وہاں پہ, میں تو بڑا انڈیٹڈ بھی ہوں آپ لوگوں کا, کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے 3 دفعہ جو ملاقات ہوئی, خاص طور پہ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے جتنا پیار محبت دیا, آپ تو مجھے جب کہیں گے میں انشاءاللہ انگیج اس طرح بھی ہونے کے لیے تیار ہوں. اور یہ پینڈیمک تھوڑا سبسائڈ کرے تو اب جب کہیں گے میں سیاٹل آنے کے لیے تیار ہوں. ان